बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रज़ाना ख़ान सोशियोलॉजी ADP प्रोग्राम 2 के साथ आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 है, माशरती तहकीक, जिसमें हमने रिसर्च के बारे में पहले हम देखेंगे कि रिसर्च को क्या कहते हैं। आपकी बुक में भी दिया गया है इसके मानी और मफ़हूम क्या है। उर्दू में रिसर्च के लिए तहकीक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तहकीक दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये मुहक्किक से निकला है, जिसके मानी हैं खरे खोटे की पहचान, छानबीन या किसी अमर की तस्दीक करने के हैं, यानी किसी काम की तस्दीक करना है। तहकीक के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में रिसर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसके मानी तहकीक यानी हक़ाइक़ की तलाश या छानबीन के हैं। अंग्रेज़ी लफ्ज़ रिसर्च दो अल्फाज री और सर्च का मजमुआ है। री के मानी दोबारा और सर्च के मानी तलाश, जुस्तजू या खोज के हैं। रिसर्च क्या है? दो अल्फाज का मजमुआ है, री और सर्च। री का मतलब है दोबारा, यानी कि बार बार, एक दफ़ा फिर। सर्च के मानी क्या है? तलाश करना, जुस्तजू करना या खोज लगाना, यानी जानने की कोशिश करना। इस लफ्ज़ी मानी पर अगर हम गौर करें तो रिसर्च के मानी क्या बनते हैं? दोबारा तलाश करना। इंसान चूँकि फितरी और तबीई तौर पर हकीकत और सच्चाई की तलाश में सरगर्म अमल रहता है और अपने हासिल शुदा इल्म और मालूमात की तस्दीक का हमेशा ख्वाहिशमंद रहता है। इसीलिए इस काम को रिसर्च का नाम दिया गया है। रिसर्च का नाम इसका दिया गया है। अब हमने देखना है कि तहकीक क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गुड रिसर्च के वो क्या हैं। अब हम देखते हैं कि तहकीक क्या है। हक़ाइक़ का मालूम करना तहकीक करना कहलाता है। ऐसा तरीका जो हक़ाइक़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे साइंसी तरीक़ाकार कहते हैं। इससे पिछला जो हमने चैप्टर किया था वो साइंटिफिक मेथड था या साइंसी तरीक़ाकार था जो हम सोशियोलॉजी में अप्लाई कर रहे थे। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है सोशल रिसर्च के। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रिसर्च का क्या मतलब है और रिसर्च का किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आगे जाकर हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं और दोनों में एक ही तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है। हक़ाइक़ का मालूम करना तहकीक कहलाता है और ऐसा तरीक़ाकार जो हक़ाइक़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम साइंसी तरीक़ाकार कहेंगे। साइंस का इल्म हक़ाइक़ का मजमुआ है। साइंस का इल्म क्या चीज़ है? हक़ाइक़ का मजमुआ है। ये इल्म एक या चंद बरसों की मेहनत का नतीजा नहीं है। जब से इंसान ने इस कायनात में जन्म लिया है वो इसके राज मालूम करने के दर पे रहा है। इंसान में तजस्सुस का मादा हमेशा से मौजूद रहा है। वो अपने इर्द गिर्द वाक़या होने वाले वाक़यात के असबाब पर गौर करता है और फिर इन असबाब पर ज़ब्त करने के तरीके सोचता रहा है। यानी कि जो इल्म उसके पास हमेशा से मौजूद रहा है उसको जानने की कोशिश करता है और उसके राज मालूम करने की वो कोशिश करता रहा है।
اور اس کی جو ریزنز ہیں ان کو بھی وہ دیکھتا رہا اور اس پر غور کرتا رہا اور اس کی بھی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر ان اسباب پر ضبط کرنے کے طریقے یعنی کنٹرول کرنے کے طریقے جو ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیے تھے، ضبط کرنا یا کنٹرول کرنا، کہ وہ ضبط کرنے کے طریقے سوچتا رہا تاکہ ان واقعات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس طرح انسان کا تجسس بڑھتا رہا، وہ اسباب معلوم کر کے واقعات پر ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسباب معلوم کرنا اور واقعات پر ضبط کرنا اس کے علم کا سرمایہ بنتا رہا۔ علم حاصل کرنے کے سب سے اولین مقصد کائنات کے رازوں کو جاننا اور واقعات پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، کہ یعنی جو کائنات موجود ہے، جو فطرت موجود ہے، جو قدرت موجود ہے، اس میں ہمارے لیے بہت تحقیق کرنے کے راستے موجود ہیں اور اس پر تحقیق ہوتی بھی رہی ہے، اور ہم نے جو آگے بھی جو ہے وہ تحقیق جاری ہے ہر معاملے میں۔ تو اسی تحقیق کے نتیجے میں دنیا آج جو ہے وہ جس مقام پر پہنچی ہے وہ اس تحقیق کے نتیجے میں پہنچی ہے۔ جتنا ٹیکنالوجی میں نے اس میں اضافہ ہوا ہے، جتنا سائنٹیفک انوینشنز ہیں، جتنی جو ہے وہ انسان نے دنیا کو یا کائنات کو مسخر کیا، یہ سب کیا ہے؟ تحقیق کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اسی کام کی وجہ سے ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف ہے گوڈ اینڈ اسکیٹس کے مطابق تحقیق کسی مسئلے کے تعین میں قابل لحاظ حد تک احتیاط اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے بہترین طریقوں کے طے کرنے کا نام ہے، جس میں ہمیشہ نئے پن کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ تحقیق کسی مسئلے کا تعین کرنا ہے، ہم نے قابل لحاظ حد تک احتیاط کی جاتی ہے، کہ جو مسئلے کا جو ہم تعین کریں گے کہ پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے تحقیق کس پہ کرنی ہے، ہم نے کیا مسئلہ یا کیا ایشو لینا ہے، اور اس میں ہم نے اس ایشو کو سلیکٹ کرنے میں بھی ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں۔ اب مسئلے کا حل جو تلاش کریں گے تو اس کے جو بہترین طریقے ہیں ان طریقوں کا استعمال کریں گے، اور جس میں ہمیشہ کیا ہے کہ ایک نئے پن کا عنصر، کہ اب تحقیق ہم نے صرف وہی نہیں کرنی کہ جن پر پہلے تحقیق ہو چکی ہے یا ہم انہی چیزوں کو تحقیق کر کے پروو کرتے رہیں، بلکہ ہم نے ہر سٹیپ پر ہم نے اس سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے تاکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ پولن دی ینگ کہتا ہے کہ تحقیق ایک سائنسی طریقہ کار کا نام ہے جس کے ذریعے نئے حقائق تلاش کیے جاتے ہیں یا پہلے سے معلوم حقائق کی تصدیق کی جاتی ہے، اور ان حقائق کی وجوہات، آپس کا تعلق اور علتی رشتوں کی وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ کہ تحقیق ایک سائنسی طریقہ کار کا نام ہے جس کے ذریعے نئے حقائق تلاش کیے جاتے ہیں یا پہلے سے جو معلوم حقائق ہوتے ہیں ان کی تصدیق کی جاتی ہے، اور ان حقائق کی جو وجوہات ہے ان کو جانا جاتا ہے، ان کا آپس میں تعلق بیان کیا جاتا ہے، پھر وہ جو تعلق موجود ہوتا ہے حقائق میں اور اس کی جو ریزنز ہیں اس تعلق کی بھی وضاحت کی جاتی ہے۔ آگے ہے جوڈا کے مطابق تحقیق دراصل حقائق کے حصول کے لیے مسلسل تفتیش کا نام ہے جس کے ذریعے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ سائنسی علم کا وجود ایک بہت بڑے عمل سے گزرتا ہے جسے ہم تجربہ یا مشاہدہ کہتے ہیں۔ یہ تجربہ انسان کا تجسس ہے جو وہ کسی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انسان کا حقائق کو حاصل کرنا تحقیق کہلاتا ہے، کہ انسان کے اندر تجسس موجود ہے اور اس تجسس کی وجہ سے وہ کسی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ سے یہ وہ کوشش کرتا چلا آیا ہے۔ انسان کا حقائق کو حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تحقیق کرنا کہلاتا ہے، اور وہ تمام عوامل جو حقائق کو حاصل کرنے میں استعمال کیے جاتے ہیں
سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تحقیق اور سائنسی طریقہ کار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور دونوں کو ہم اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ اپنی بک کی یہ اگزامپل دیکھیے کہ تحقیق کی مثال جو ہے وہ سمندر میں غوطہ لگا کر گوہر اور موتی نکالنے کا کام ہے۔ غوطہ لگانے والا کون ہے؟ محقق ہے۔ غوطہ لگانے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ تحقیق ہے۔ سمندر کیا ہے؟ کائنات ہے۔ غوطہ لگانے یعنی موتی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سائنسی طریقہ کار ہے، اور گوہر اور یا موتی کیا ہے؟ وہ حقائق ہیں جو اس نے حاصل کیے ہیں۔ ان مدرجہ بالا تمام عوامل کا انحصار تحقیق یعنی غوطہ لگانے پر ہے۔ تحقیق ان سب عوامل کو جنم دیتی ہے کہ اور سائنسی علم کی حصول کی بنیاد بنتی ہے۔ یعنی کہ غوطہ لگانے کا جو طریقہ کار ہے یا جس طریقے سے اس نے غوطہ لگایا ہے اور جس طریقے سے اس نے اپنا گوہر یا موتی حاصل کیے ہیں وہ کیا ہے؟ تمام ڈپینڈ کر رہا ہے کہ اس نے کتنے گوہر کتنے موتی حاصل کیے، کس طریقے سے غوطہ لگایا، کتنی دیر لگایا، کتنا اس نے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہیں۔ اب کیا ہے آگے آپ کا ہو از ریسرچر یا محقق کون ہے؟ ہر وہ شخص محقق ہے جو حقائق کو معلوم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تجربہ گاہ میں تجربہ کرنے والا طالب علم بھی محقق ہے۔ چاند کے سفر پر روانہ ہونے والا مسافر بھی محقق ہے۔ عدالت میں واقعات کا غیر جانبداری سے مشاہدہ کر کے حقائق کو معلوم کرنے والا عمرانیات کا طالب علم بھی محقق ہے۔ ہر فرد اپنے لحاظ سے محقق ہے۔ تحقیق کا درجہ ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے۔ جو فرد غیر جانبداری کی روشنی میں حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی محقق ہے۔ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بہت ڈیٹیل سے غیر جانبدار ہونا محقق کا کہ کیسے اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس کی جو پسند ناپسند ہے، ان چیزوں کو بھی اس نے سائڈ پر رکھ کر جو ہے وہ اپنی تحقیق کرنی ہے اور حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ وہی محقق ہے اور اسے ہم سائنسدان کہہ سکتے ہیں۔ سائنسدان وہ فرد نہیں ہوتا جو صرف تجربہ گاہوں میں تجربہ کرے۔ ہر وہ فرد سائنسدان ہے جو سائنسی علم، سائنسی طریقہ کار اور تحقیق کے عمل سے آگاہ ہو کہ یعنی وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے۔ آج کا ہم نے جو کیا چیپٹر سٹارٹ کیا ریسرچ کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی، پھر ہم سوشل ریسرچ پر آئے۔ ٹھیک ہے، سوشل ریسرچ میں ہم نے مختلف مفکرین کی جو آپ کی بک میں ڈیفینیشنز دی گئی ہیں وہ آپ نے کی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے سائنٹیفک جو میتھڈ تھا اس کا اور جو آپ کی سوشل ریسرچ ہے اس کا جو کامن ہونا ہے وہ ہم نے کیا۔ آپ کا لاسٹ میں جو آپ کی ایگزامپل کوٹ ہوئی ہے اس کو ہم نے کیا۔ اب یہ سارا میں نے آپ کو کروا دیا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ میں نے آپ کو سلائڈس دی ہیں جو اس سے بالکل ریلیونٹ ہیں۔ آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے، بہت آسان ہے یہ۔ پھر آپ کو مزید جو ہے وہ چیزیں اور جو ٹرمز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ آپ یاد اس کو کرنا شروع کریں اور اس کو یاد کر کے اس میں چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہیں جو ہم اس کو بالکل شارٹ کوسچنز کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، ایم سی کیوز کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایم سی کیوز ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم آن لائن آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے، اور مے بی نیکسٹ ویک ہمارے کالج بھی کھل جائیں۔ جو بھی حکومت کی گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو
MCQs میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم واٹس ایپ پہ بھی واٹس ایپ جو کلاس ہے جس میں ہم جس طرح سے جسٹ ایک کال کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بعض کا کال ہم گھنٹے کی بھی کر لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کی بھی کر لیتے ہیں کسی بھی اپنے دوست عزیز رشتہ دار کو، تو ہم اس میتھڈ کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کویسچنز میں آپ سے پوچھتی جاؤں تو تاکہ مجھے کلیئر ہوتا جائے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس کو یاد کیا ہے. اور جس طرح سے اب اس چیپٹر کو شروع کرنے کے بعد شاید میں نے 3 دفعہ یا 4 دفعہ اس چیز کو رپیٹ کیا ہے، اور بک میں بھی یہ ریپیٹیشن موجود تھا کہ سائنٹیفک میتھڈ اور سوشل ریسرچ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، کیسے ہم سوشل ریسرچ میں جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہوں گی، جب تک آپ اس کو یاد نہیں کریں گے، یہ آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے. اسی کے ساتھ میں آج آپ کا یہ لیکچر ختم کرتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.